परीक्षी कहाँ हो तुम? जानती हो ना तुम्हारे बाबा को तुम्हारा देर से जागना बिल्कुल नहीं पसंद। पता नहीं कौन सी नींदें हैं तुम्हारी जो पूरी नहीं होती। सारी रात क्या हल चलाकर सोई हो लड़की। इरम बेगम ने उसे घोड़े बेचकर सोते देखा तो जल्दी से उठाया। वो अपने शौहर के सख्त मिजाज से बखूबी वाकिफ थी। नहीं चाहती थी कि सुबह ही सुबह परीक्षा को उनसे डांट पड़े। परीक्षा हशमत राव और इरम बेगम की अकलौती औलाद थे। हशमत राव एक सरकारी मुलाजिम थे और उनकी जिंदगी एक राज की तरह थी, जबकि इरम बेगम घरेलू खातून थी। हशमत राव की बात हरफ आखिर होती थी। परीक्षा की परवरिश में उन्होंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। पिछले महीने वो 17वें साल में लगी थी। हशमत राव काफ़ी सख्त मिजाज थे, इसीलिए इरम बेगम परीक्षा को भी समझाती रहती थी कि वो अपने बाबा के मिजाज को समझने की कोशिश करे, पर परीक्षा हमेशा अपनी लाउबाली हरकतों की वजह से हशमत साहब से डांट खाती रहती थी, जिसका उस पर कोई असर नहीं होता था। परीक्षा की ज़िंदगी में उसके माँ बाप और उसकी शरारतें सबसे ज़्यादा अहम थीं। वो उम्र के इस हिस्से में थी जहाँ उसे अपने दोस्त, अपना बचपन ही सुहाना लगता था, पर कौन जानता था कि वक्त उस नन्ही सी परीक्षा को कौन सी कड़ी आजमाइशों से गुजारने वाला है। परीक्षा, अगर अब तुम ना उठी ना तो तुम्हारे बाबा खुद अब तुम्हें जगाने आएंगे। इरम बेगम ने आखिरी बार उसे तंबीह किए थे। अपने बाबा का नाम सुनकर परीक्षा तेजी से बिस्तर छोड़कर उठ खड़ी हुई थी। उसके रेशम से सिल्की बाल कमर पर बिखर गए थे। गुलाबी गाल, गुलाबी होती नाक, सुर्ख डोरों से सजी आंखें अभी भी उसके नींद में होने की गवाही दे रहे थे। परीक्षा जितनी कम उम्र थी उतनी ही ज्यादा खूबसूरत। उसने अपनी माँ से ही खूबसूरती पाई थी। खजाली आंखें, तीखे नैन नकूश, होठों के पास दिल, जो भी उसे देखता कई पल निगाह हटाना ही पाता। मामा, कभी कभी मुझे लगता है आप मेरी मामा ही नहीं है। तो मैं तो आपकी सौतेली औलाद हूं ना। कोई अपनी छोटी सी बच्ची को इस तरह जगाता है क्या? परीक्षा अपने दोनों हाथ कमर पर टिकाए हुए लड़ाका औरतों की तरह माँ से मासूमियत से इस्तफसार कर रही थी। उसका अंदाज देखकर एक पल को इरम बेगम की भी हंसी छूटी थी, पर जल्दी वो अपने खौल में सिमट गई, क्योंकि उन्हें अभी इस पटाखा से निमटने के अलावा और बहुत से काम थे। जल्दी से नीचे आओ, वरना मुझसे शिकायत मत करना। इरम बेगम ने बिना उसकी किसी बात का जवाब दिए अपने कदम वापसी की जानिब मोड़े थे। मामा, कितनी बोरिंग है। चलो परीक्षा डार्लिंग, जल्दी से तैयार हो जाओ, इससे पहले कि फिर से चंगेज खान का बुलावा आए। वो बोलती जल्दी से रेडी होने लगी। परीक्षा नाश्ते की टेबल पर आई तो दो नफूस बैठे होने के बावजूद डाइनिंग टेबल पर खामोशी थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। परीक्षा ने सलाम करते चेयर संभाली थी। वालेकुम अस्सलाम परीक्षा। आप क्या लास्ट पेपर है ना आज? हशमत राव ने स्पाट तासुरात लिए उसकी जानिब देखते इस्तफसार किया था। जी बाबा, आज हमारा लास्ट पेपर है, इसके बाद हम कॉलेज जाएंगे। उफ, कितना मज़ा आएगा। नई बुक्स, नई फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा खुश तो हम ना होगी, है ना मामा? परीक्षा एक्साइटमेंट में अपना सारा प्लान बता रही थी, जबकि हशमत राव बिल्कुल खामोशी से उसके हाव भाव देख रहे थे। तुम्हें किसने कहा कि तुम आगे दाखिला लोगी? अपनी माँ से खरीदारी सीखो। जितना पढ़ना था तुम पढ़ चुकी हो, अब से तुम कहीं नहीं जाओगी। हशमत राव ने परीक्षा के अरमानों पर पानी डालते बाहर की राह ली थी। मामा, ये बाबा क्या कह रहे हैं? आप तो जानती हैं ना कि मुझे पढ़ने का कितना शौक है। फिर वो ऐसा कैसे कह सकते हैं मामा? आप बोले ना। परीक्षा नम आंखों से माँ को देखती, जैसे उनसे कोई तस्दीक जा रही थी कि जो कुछ भी अभी उसके बाबा ने कहा वो सब सच नहीं है। परीक्षा, तुमने सुना ना कि तुम्हारे बाबा ने क्या कहा? और वैसे भी मैट्रिक तो कर चुकी हो, और कितना पढ़ना है? इरम बेगम खुद को मसरूफ जाहिर करते लापरवाही से बोली थी। उनकी आवाज़ में अजब सी बेबसी थी। मामा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप जानती हैं ना कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। परीक्षा उनके दोनों हाथों में अपने हाथ लिए उनसे इल्तिजा करते हुए बोली थी कि शायद वो बाबा को मना लें। परीक्षा, तुम जानती हो ना अपने बाबा को, एक बार वो फैसला कर लें तो किसी की नहीं सुनते। अपना वक्त ज़ाया मत करो और अपना पेपर देकर आओ। इरम बेगम ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही टोक दिया था। वो नहीं चाहती थी कि परीक्षा उनकी बातों से अपना दिल दुखाए, क्योंकि हशमत साहब की तल्ख हकीकत से सिर्फ वो खुद ही वाकिफ थी। इरम बेगम नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी के सामने हशमत राव का वो चेहरा आए जो शादी के बाद से वो देखती आ रही थी। हशमत राव के साथ ज़िंदगी के गुजरे तमाम साल इरम बेगम ने जिस खौफ के तहत गुजारे थे,
وہ کسی بھی اس خوف سے پریشے کو روبرو نہیں کروانا چاہتی تھی۔ پریشا پیپر دے کر سیدھا روم میں آتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ہی بابا نے یہ فیصلہ کیوں لیا، جبکہ انہیں اچھے سے پتا ہے کہ وہ پڑھائی کے معاملے میں کتنی سیریس ہے۔ بابا جانی، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اگر مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو میں سوری بول دوں گی، مگر مجھے کالج جانا ہے۔ وہ ننھی سی گڑیا اپنے گھٹنوں کے گرد دونوں بازو بندھے خود سے ہم کلام تھی۔ اپنے بابا کی اتنی سنگ دلی سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پریشی کی حالت غیر تھی اور ابھی وہ یوں ہی نہ جانے کتنی دیر بیٹھی رہتی جب اسے اپنے فون کی بیل سنائی دی۔ پریشی اپنے گال صاف کرتی فون کی جانب لپکی تھی۔ کال اس کے بچپن کی سہیلی حریم کی تھی۔ پریشی نے اپنے گال رگڑتے کال اٹینڈ کی تھی۔ پری، تم اتنی جلدی کیوں چلی گئی؟ آج ہمارا لاسٹ پیپر تھا، ہم تو ٹائم سپینڈ کرنے والے تھے نا یار۔ مجھے اتنا برا لگ رہا ہے، اب تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ پری، میری آواز آ رہی ہے تمہیں؟ حریم اس سے شکوے کرتی اچانک خاموش ہوئی تھی، کیونکہ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ حریم، بابا، اتنا کہتی پریشی بچوں کی طرح رونے لگی۔ دل درد سے بھر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ جلدی بتاؤ، انکل تو ٹھیک ہے نا؟ پریشی میری جان، بتاؤ مجھے، حریم نے تحمل سے اس سے پوچھا۔ حریم، بابا نے مجھے آگے پڑھنے سے منع کر دیا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ میں گھر سے باہر نکلوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پریشی نے اسے اپنی پریشانی بتائی تھی۔ پریشی میری جان، اتنا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، انکل غصہ ہوں گے اسی لیے ایسا کہہ رہے ہوں گے، تم دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حریم نے اسے نرمی سے سمجھایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پریشی کا موڈ اگر لائٹ نہ ہو تو وہ پورا ایک ہفتہ اسی بات کو سوچ کر روتی رہے گی۔ پکا حریم، بابا میری بات مان جائیں گے نا؟ پریشی نے ایک بار پھر معصومیت سے حریم سے پوچھا۔ ہاں چندا، تم فکر مت کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ آپ جلدی سے اپنا موڈ اچھا کرو اور کچھ کھاؤ، تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا، اسی وجہ سے میں اچھے سے سمجھتی ہوں تمہیں۔ حریم کی اپنے لیے فکر مندی دیکھ پریشی نم آنکھوں سے مسکراتی۔ تھینکس حریم، تم سب سے بیسٹ ہو۔ پریشی 2-4 مزید باتیں کر کے فون رکھ چکی تھی۔ رات حشمت راؤ گھر آئے تو ان کے چہرے پر انجانی خوشی چھلک رہی تھی، جس سے پریشی کافی پرسکون ہوئی۔ اسے لگا اب شاید وہ اپنی پڑھائی کے بارے میں ان سے بات کر سکتی ہے، انہیں منا سکتی ہے۔ پریشی کے ماما حشمت راؤ اور پریشی تینوں کافی دنوں بعد رات کے کھانے پر اکٹھے ہوئے تھے۔ پریشی بات بے بات ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کا جواب حشمت صاحب ہوں ہاں میں ہی دے رہے تھے۔ ابھی پریشی اپنی اسٹڈی کا ذکر چھیڑتی کہ اتنے میں ہی حشمت راؤ نے ان ماں بیٹی کے سر پر دھماکہ کیا۔ میں پریشی کا رشتہ اپنے ایک بہت ہی عزیز دوست کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا ہے اور نکاح بھی کل ہی ہوگا۔ مجھے یقین ہے کسی کو بھی میرے اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اسی لیے جو بھی تیاریاں کرنی ہے سب کر لیجیے گا۔ حشمت راؤ پریشی کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لیتے ہوئے ایک پل کو بھی نہ ٹگمگائے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ بھی اپنی بیٹی کی طرف نہیں دیکھا تھا، جس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ ارم بیگم دم بخود اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ پر حشمت، اتنا سب اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟ ارم بیگم نے اس کی بات سے سن کر احتجاج کرنا چاہا، پر جو ہی حشمت راؤ نے ایک نظر اٹھا کر ارم بیگم کو دیکھا تو وہ لب بھیجتی اپنا سر جھکا گئی۔ اس کے علاوہ وہ بیچاری کر بھی کیا سکتی تھی؟ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی، آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ پریشی ان کی بات سنتی ہتھے سے اکڑ گئی۔ اپنی حد میں رہو پریشی، باپ ہوں میں تمہارا، کیا سارے شرم و لحاظ بیچ کھائے ہیں جو باپ کے آگے سر اٹھانے کی جرت کر رہی ہو لڑکی؟ حشمت راؤ دھاڑ اٹھے تھے۔ انہیں امید نہیں تھی کہ پریشی ان کی بات سے اختلاف کرے گی۔ ارم بیگم، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، پرورش تو آپ ٹھیک سے کر نہیں پائیں، پر کل میری عزت رکھنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک 4 بجے آپ نے کل پریشی کو تیار کرنا ہے نکاح کے لیے۔ اگر انکار کرنے کی کوشش بھی کی پریشی تو یاد رکھنا میں حشمت راؤ تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا، دولہا تمہارا صرف شایان لاشاری بنے گا۔ حشمت راؤ کی آخری بات پر ارم بیگم کا دل جکڑا گیا تھا۔ حشمت لاشاری کوئی اور نہیں، حشمت راؤ کے دوست کا 30 سالہ بیٹا تھا، جو اپنے باپ کی رنگین مزاجیوں کے باعث اکثر خبروں میں زینت بنتا آیا تھا۔ شایان لاشاری کا نام دنیا کے بڑے بزنس مین میں شمار ہوتا تھا۔
اس نے بہت چھوٹی سی عمر میں ہی کاروبار سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ باپ کے آئے دن کوئی نہ کوئی چکر پہ چلتے اور وہ اپنی ساکھ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے کافی عرصے وہ لندن میں رہ چکا تھا اور اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے اسے پاکستان آنا پڑا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس عمر میں ان کو اکیلے پن کا سامنا کرنا پڑے۔ شایان لاشاری اور عائشہ لاشاری 2 بہن بھائی تھے۔ عائشہ لاشاری کی شادی ان کے چچا زاد سے ہو چکی تھی، جبکہ شایان لاشاری کنوارا تھا، جس کے بارے میں کچھ دن پہلے ہی اکرم لاشاری نے اپنے بیٹے کے رشتے کی بات کی تھی۔ پہلے تو حشمت راؤ نے انکار کرنا چاہا، پر اکرم لاشاری کی طرف سے ملنے والی بہت بڑی ڈیل کے چلتے وہ شایان کے لیے پریشے کا رشتہ دینے پر راضی ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ شایان پریشے سے عمر میں کافی بڑا ہے، پر انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ شایان پریشے کو خوش رکھ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ارم بیگم ان کی باتیں سن کر گہری سوچ میں گم تھی۔ کہاں ان کی 16 سالہ نازک سی گڑیا اور کہاں وہ 30 سالہ بھرپور جوان مرد۔ پریشے کو تو ابھی کسی بات کی عقل تک نہ تھی، تو کیسے وہ اس رشتے کو نبھا سکے گی؟ وہ یہی سوچ رہی تھی جب کانوں سے ایک مرتبہ پھر اپنی بیٹی کی سسکیوں کی آواز ٹکرائی۔ پریشے زاروں قطار رو رہی تھی اور ارم بیگم میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اسے کوئی جھوٹا دلاسا ہی دے سکے۔ حشمت راؤ اپنا کہا پورا کر دکھانے والے انسانوں میں سے تھے۔ ان کی کیا مجال تھی کہ ان کے آگے کوئی بول سکے؟ ماما میں شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز آپ بابا کو سمجھائیں نا، جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی، میں گھر میں رہوں گی، میں پڑھائی کے لیے انہیں تنگ بھی نہیں کروں گی۔ ماما مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز۔ پریشی ایک دم ان کے سینے سے لگی التجائی انداز میں بولی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود کو ختم کر ڈالے۔ بس ایک ہی رات میں اس کے تمام خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ اس کا اپنا باپ اسے ایسے شخص کے حوالے کرنے کو تیار تھا جو پوری زندگی نہ جانے اس کی چھوٹی سی جان پر کون سے ستم ڈھانے والا تھا۔ ارم بیگم نے اسے سختی سے اپنے سینے میں بھینچا، جیسے تمام دکھوں سے اپنی بیٹی کو محفوظ کرنا چاہ رہی ہوں۔ پریشا ان کی منتوں مرادوں کے بعد مانگی گئی اولاد تھی۔ اس کے نصیب اتنے کھوٹے ہو سکتے تھے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شایان لاشاری کا باپ جس قدر عیاش آدمی تھا، ارم بیگم سے بہتر اور کون جانتا تھا۔ ان کے گھر آتے ہوئے بھی اکثر اس شخص کی نظریں انہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ میری بچی، ہونا وہی ہے جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ دعا کرو۔ ہو سکتا ہے تمہارے بابا کا فیصلہ تمہارے حق میں صحیح ثابت ہو جائے۔ حوصلے سے کام لو پریشے، اس طرح ہار مان جاؤ گی تو آگے زندگی کیسے گزارو گی؟ تم تو میری بہادر بیٹی ہو نا، میری جان۔ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ ارم بیگم نے اس کی پیشانی چومتے تسلی آمیز لہجے میں کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ابھی سے ہی پریشے ٹوٹ جائے۔ اگلی صبح راؤ پیلس میں ہر طرف جشن کا سما تھا۔ چاروں طرف ملازم گھر کو سجانے میں مصروف تھے۔ یہ چھوٹا سا گھر حشمت راؤ کی چھوٹی خوشیوں کا آشیانہ لگ رہا تھا۔ ارم بیگم ادھر سے ادھر پھرتے حشمت صاحب کے حکم کی تابعداری کر رہی تھی۔ ان کا دل بوجھل تھا، کسی کام میں وہ سایہ داری نہیں کر پا رہی تھی، بس جو جیسا ہو رہا تھا کر رہی تھی۔ 4 بجنے میں کچھ ہی ٹائم باقی تھا جب ارم بیگم ہمت کرتی پریشے کے روم میں چلی آئیں، جہاں وہ بیڈ پر سفید لباس میں شاید اپنے نصیبوں کو بیٹھی کوس رہی تھی۔ ارم بیگم اسے دیکھ کر گہرا سانس بھر کر رہ گئیں اور ہمت جٹانے لگیں کہ اسے تیار کر سکیں۔ انہوں نے خود کو بھی اتنا مجبور محسوس کبھی نہیں کیا تھا جتنا آج کر رہی تھی۔ اپنے لیے تو کبھی کچھ نہ کر سکیں، پر بیٹی کی حالت دیکھ کر بھی دل لہو لہان تھا۔ پریشے، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ کچھ ہی دیر میں نکاح خواہ آنے والا ہے۔ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہارے بابا کتنا غصہ ہوں گے؟ ارم بیگم نے بیڈ پر رکھے لہنگے اور تمام سامان کو دیکھتے ہوئے پریشے سے نظریں چراتے ہوئے کہا، ماما، کیا آپ واقعی چاہتی ہیں کہ میں یہ نکاح کر لوں؟ آپ جانتی ہیں وہ مجھ سے کتنا بڑا ہے۔ اگر کل میں بابا کے روم میں اس کی تصویر نہ دیکھتی تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بابا مجھ سے اتنے بڑے شخص سے مجھے کیوں منسوب کرنا چاہ رہے ہیں جو مجھ سے دگنی عمر کا ہے؟ کیا قصور ہے میرا جس کی بابا مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں؟ پریشے بھیگے لہجے میں ماں سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ کیا جواب دیتی؟ وہ بس حشمت راؤ کے ہاتھ کی کٹ پتلی تھی۔ ان کا کام ان کا حکم بجا لانا تھا، اس کے علاوہ ان کی زندگی اور کچھ نہیں تھی۔ پریشے، یہ کوئی وقت ہے ان سب باتوں کا؟ جلدی سے نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں تمہاری کوئی بھی فضول بات سننے کے حق میں نہیں۔
اتنا بھی بڑا نہیں ہے وہ تم سے، اور مجھے یقین ہے کہ تم اس کے ساتھ بہت ہی خوش رہو گی۔ ارم بیگم نے اسے ڈبٹنے کے انداز میں کہا۔ ماما، آپ کو وہ بڑے نہیں لگتے؟ میں بتا رہی ہوں، میں اس انکل سے شادی بالکل بھی نہیں کروں گی۔ ترس کھائیں مجھ پر، کتنے بڑے ہیں وہ مجھ سے۔ پریشا نے آنکھوں میں آنسو لیے ایک آخری سی کوشش کی تھی اس زبردستی کے نکاح کو روکنے کی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، تمہارے بابا زبان دے چکے ہیں، ہر حال میں تمہیں شایان لاشاری سے نکاح کرنا ہی ہوگا، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ پریشا سوچ چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے، یہی آخری راستہ تھا۔ نکاح میں کچھ ہی وقت باقی تھا، اس نے چھپتے چھپاتے گھر سے باہر قدم نکالا ہی تھا کہ اس کا سامنا سیدھا شایان لاشاری سے ہوا، جو اپنے مغرورانہ انداز میں چلتا پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف چلا آ رہا تھا۔ ایک پل کو تو پریشا کو اس کی پرسنالٹی سے خوف سا محسوس ہوا۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ پریشا تو اس کے سینے تک ہی نظر آ رہی تھی۔ پریشا سب کچھ چھوڑ بھاڑ میں جھونکتی جلدی سے ہوش میں آئی اور وہاں سے جانا چاہا۔ جب شایان لاشاری دوبارہ سے اس کی راہ میں حائل ہوا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ وہ بھی اس وقت؟ پریشا حشمت راؤ، کیا آپ کو اس بات کا ادراک نہیں کہ کچھ ہی لمحوں میں ہمارا نکاح ہونے والا ہے؟ شایان کی آواز سرد تھی۔ پریشا پہلی بار اس کی سرد آواز سن کر خوف زدہ سی ہو گئی تھی اور نگاہیں جھکا گئی۔ پریشا کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، پر اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس نے ہمت کرتے ایک نگاہ شایان لاشاری کی سمت ڈالی اور اپنا مدعا اس کے سامنے رکھا۔ شایان لاشاری اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اس شادی کے حق میں نہیں تھا، پر اپنے ماں اور باپ کے اصرار پر حامی بھر لی تھی۔ اوپر سے اتنی کم عمر لڑکی کو دیکھ کر اس کی آئی برو تن سی گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی شایان لاشاری کا تماشا دیکھے کہ شایان لاشاری کی ہونے والی بیوی اپنے ہی نکاح سے فرار ہونے جا رہی تھی۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیا بولے جا رہی ہیں یہ آپ؟ نکاح کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ آپ نے مذاق سمجھا ہوا ہے؟ کیا آپ کے والد نے آپ کو نہیں بتایا کہ یہ نکاح ہر صورت ہوگا، اور نکاح نہ ہونے کی روش میں آپ کے والد کو مجھے 20 کروڑ روپیہ دینا ہوگا؟ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ میرے ساتھ نکاح پر رضامند ہیں یا پھر آپ کے والد مجھے 20 کروڑ روپے لوٹائیں گے۔ شایان لاشاری بزنس مین تھا، اسے ایسے ہی طریقوں سے سمجھانا آتا تھا، اور مقابل تو اس کے سامنے ایک چھوٹی سی چیونٹی کی مانند تھی جسے اپنے بس میں کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ جبکہ اس کی ساری بات سن کر پریشا اپنی سانس روک گئی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حشمت راؤ نے 20 کروڑ کے عوض اپنی ہی بیٹی کو اس شخص کو فروخت کیا ہے۔ پریشا پلکیں بھی نہیں جھپک پا رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب ایک بھیانک خواب ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ مجھ سے نکاح کرنے کی خاطر آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بابا پر اتنا گھٹیا الزام لگانے کی؟ پریشا اپنی جھیل سی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتی شایان کا گریبان جکڑ چکی تھی۔ اس وقت اس کا دل چاہا کہ اپنے سامنے کھڑے شخص کی گردن دبوچ لے، جو کتنی صفاقی سے ایک بیٹی سے اس کے باپ کو بدزن کر رہا تھا۔ پریشا حشمت راؤ، اوقات میں رہو اپنی، مت بھولو کہ تم کس کے سامنے کھڑی ہو۔ آئندہ میرے گریبان تک پہنچنے کی جرت کی تو یہ ہاتھ سلامت نہیں رہیں گے۔ یاد رکھنا، میری من چاہی عورت نہیں ہو تم، تمہارے باپ سے خریدا ہے میں نے تمہیں۔ شایان اس کے دونوں ہاتھوں کو کمر پر موڑتا ہوا غرایا۔ اسی اثنا میں وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب آ گئے، اتنا کہ پریشا اس کے وجود سے اٹھتی کلون کی مہک کو محسوس کر پا رہی تھی۔ اس کی سانسیں پھولنے لگی تھی۔ پریشا نے اپنی پوری طاقت لگا کر شایان کو خود سے دور کیا۔ گہری سانس بھرنے لگی۔ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا وہ کچھ بھی سمجھنے کے قاصر تھی، پر یہ نکاح تو وہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن شایان کی ڈیل والی بات نے اسے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے پاس اب شاید نکاح کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کن الفاظ میں اپنی تکلیف سمجھاؤں۔ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، آپ نے میرے بابا کو جو بھی رقم دی ہے وہ لوٹا دیں گے، پلیز، مگر مجھے اس طرح سے خود سے منسوب مت کریں، میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ پریشا کو اور کچھ نہ سمجھ آئی تو وہ ظالم کے سامنے بھی سسک اٹھی، جو اس کی تمام تکالیف کی وجہ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح یہ سب رک جائے۔ دیکھو بی بی ڈال، نکاح تو ہو کر ہی رہے گا، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔
کیونکہ اب تم صرف ایک ڈیل نہیں بلکہ میری ضد بن چکی ہو، اور شایان لاشاری اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ شایان 4 قدم کا فاصلہ ایک ہی قدم میں طے کرتے اس کے بے حد نزدیک کھڑے ہوتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ پریشے اپنی گہری سبز آنکھوں میں دنیا جہان کی نفرت سمائے اپنے سامنے کھڑے شایان لاشاری کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے دنیا میں کبھی کسی سے اتنی نفرت نہیں کی تھی جتنی وہ اس وقت اپنے سامنے کھڑے شخص کے لیے اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں میری ماما کہتی ہیں کہ کسی بے بس کی بے بسی کا فائدہ کبھی نہیں اٹھانا چاہیے، ورنہ اللہ جی جب حساب لینے پر آتے ہیں نا تو عرش تک جاتی ہے اور انسان تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ میری وجہ سے تباہی کے راستے پر گامزن ہو، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس نکاح سے انکار کر دیں تاکہ ہم دونوں ایک پرسکون زندگی گزار سکیں۔ آپ کو مجھ سے بہتر کئی لڑکیاں مل جائیں گی۔ پریشے نے اس بار اسے نرمی سے سمجھایا تھا، پر اس کے انداز اور تاثرات اس کے لہجے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ بہت گہری بات سیدھے الفاظوں میں شایان کو سمجھا گئی تھی، جبکہ شایان کے جبڑے اس کی اتنی سخت بات پر تن سے گئے تھے۔ آپ سمجھتی کیا ہیں خود کو؟ آپ پاک باز ہیں اور میں گنہگار۔ میں نہیں گیا تھا آپ کے بابا کے پاس آپ کے دام لگانے، وہ آئے تھے میرے پاس بھیک مانگنے کے لیے۔ اس بار شایان بھی بغیر کسی لحاظ کے چلایا تھا۔ اسے اس چھوٹی سی لڑکی سے ہارنا کسی صورت منظور نہیں تھا۔ وہ لڑکی کسی طرح اس کے وجود سے انکاری تھی اور کتنی دیدہ دلیری سے اسے اسی کے منہ پر ریجیکٹ کر رہی تھی۔ یہی بات شایان کی ایگو پر لگی تھی۔ وہ ایک اصول پرست انسان تھا، اسی لیے کبھی کسی کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ اس کے سامنے اپنی اونچی آواز کرے، پر یہاں تو یہ نازک سی لڑکی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ اگر میرا باپ قصوروار ہے تو آپ کے والد بھی قصوروار ہیں۔ انہوں نے کسی کی بے بسی کا فائدہ اٹھایا۔ آپ کو پتہ تب چلتا جب آپ کی بہن کے بھی کوئی اسی طرح دام لگاتا۔ پریشا اس کے اتنے نزدیک آنے پر سینے پر ہاتھ رکھ کے دھکا دیتے ہوئے خود سے دور کرتے ہوئے بولی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا شایان لاشاری کی نظروں سے غائب ہو جائے۔ جسٹ شٹ اپ۔ میرا باپ تمہارے باپ کی طرح دلال نہیں ہے جو بیٹیوں کو فروخت کرتا پھرے گا۔ اپنی زبان کو لگام دو پریشا حشمت راؤ، اس سے پہلے کہ میرے ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ اتنی ہی ہمت ہے نا تم میں تو چلو میرے ساتھ اپنے باپ کے پاس اور ان کے منہ پر انکار کرو کہ تم یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، اور عین نکاح کے وقت ان کی عزت کو خاک میں ملا کر ان کے گھر سے فرار ہونے جا رہی تھی۔ شایان اسے کلائی سے جکڑتے اندرون دروازے کی جانب تیزی سے لے کر بڑھ گیا تھا۔ پریشا ہاتھ چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، پر شایان کی گرفت اس کی کلائی پر سخت تھی۔ شایان اسے اندر لا کر نکاح خاں سے بات کرتے ہوئے حشمت راؤ کی طرف دھکیل چکا تھا، جو حیرت سے کبھی پریشے کو اور کبھی شایان کو دیکھ رہے تھے۔ شایان، یہ کیا طریقہ ہے؟ اور پریشے بچے، آپ باہر کیا کر رہی تھی؟ حشمت راؤ ذرا سخت آواز میں استفسار کر رہے تھے، جبکہ شایان سرخ ہوتی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ حشمت صاحب، اگر بیٹی سنبھالی نہیں جا رہی تھی تو مجھے بتاتے، میں بغیر نکاح کے ساتھ لے جاتا، مگر یوں فرار کرانے کا کیا مقصد تھا آپ کا؟ کیا آپ کو ہماری ڈیل کے اصول یاد نہیں؟ آپ جانتے ہیں نا کہ شایان لاشاری کو دھوکے سے کتنی نفرت ہے، تو آپ کی ہمت کیسے ہوئی اپنی بیٹی کو یوں نکاح کے عین وقت گھر سے بھگانے کی؟ شایان بہت اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ پریشے کے الفاظوں نے اسے جیسے جلدی آگ میں جھونک دیا تھا۔ اب تو اسی آگ میں اس کے وجود کو جھلسانے کا ارادہ کر چکا تھا، پر اس سے پہلے حشمت راؤ کی عقل ٹھکانے لگانا ضروری تھا۔ شایان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پریشے کے بارے میں؟ ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے، سمجھے؟ آپ اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ اس بار ارم بیگم نے بھی اپنی بیٹی کے لیے آواز بلند کی تھی۔ پلیز آنٹی، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، پر بہتر یہی ہے کہ اس معاملے میں آپ ذرا تحمل سے کام لیں۔ آپ کی بیٹی کیسی ہے یہ میں بہت اچھے طریقے سے کچھ ہی دیر پہلے جان چکا ہوں۔ شایان نے ایک حقارت بھری نگاہ پریشے پر ڈالتے کہا تھا۔ حشمت راؤ غصے سے اکرم لاشاری کو دیکھ رہے تھے،
جن کی وجہ سے ان کا سارا پلان چوپٹ ہو چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو بھی اس بات کی حقیقت کا پتہ چلے کہ یہ ڈیل اکرم لاشاری نے اپنے بیٹی کے لے کر آئی ہے، جبکہ شایان کی وجہ سے ان کا سارا کیا دھرا مٹی میں مل چکا تھا۔ پریشے بھرائی نظروں سے بس اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی غرور سے سر اٹھائے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ شایان، حوصلے سے کام لو، نکاح کا وقت نکلے جا رہا ہے، تم ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لو اور اس معاملے کو یہیں ختم کر دو۔ ہمارا تعلق بس پریشے سے ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی سے اور کوئی لینے دینا نہیں، اس لیے بات کو بڑھانے سے گریز کرو۔ اکرم لاشاری نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے اسے چپ کرایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پریشے حشمت راؤ سے وہ پریشے شایان لاشاری بن چکی تھی۔ ایک کنویں سے وہ دوسری کھائی میں چھلانگ لگا چکی تھی، جس کا اندازہ اسے آنے والے کچھ ہی لمحات میں بہتر طریقے سے ہونے والا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شایان لاشاری کیا چیز ہے۔ شایان ایک ایسا بہتا دریا تھا جس کی گہرائی ناپنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی، اور پریشے حشمت راؤ اسے ضد دلا چکی تھی۔ شایان کو عشق تھا اپنی ضد سے، پر اس عشق میں محبت کہیں موجود نہیں تھی۔ سوائے نفرت کے اس رشتے میں کچھ بھی باقی نہ تھا۔ وہ دنیا کا پہلا ایسا شادی شدہ جوڑا تھا جو ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت لیے نکاح نامے پر سائن کر چکا تھا۔ دونوں کے خواب الگ تھے، زندگی جینے کے اصول الگ تھے، مگر قسمت نے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا کہ کوئی چاہ کر بھی الگ نہیں کر سکتا تھا۔ پریشا اپنی ماں کے گلے لگ کر بے تحاشا رو رہی تھی۔ اسے دل میں کہیں شدید تکلیف بھی محسوس ہو رہی تھی۔ زندگی نے کس چوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں سے واپسی کی کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ وہ غمزدہ سی اپنے دل میں اپنے باپ کا دیا ناسور لیے اپنے گھر سے رخصت ہو چکی تھی۔ آج شدت سے اپنے بد نصیب ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ بس کسی بت کی مانند شایان لاشاری کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی، جیسے اسے اس میں جان ہی باقی نہ ہو۔ اس کے پاس کچھ بھی تو اپنا نہیں بچا تھا۔ سگے باپ نے ایسا زخم دیا تھا کہ تاعمر اس کی چبھن وہ اپنے وجود میں محسوس کر سکتی تھی۔ دنیا میں اگر پریشے نے سب سے زیادہ کسی پر یقین کیا تھا تو وہ حشمت راؤ تھے، پر حشمت راؤ کا اتنا گھناؤنا چہرہ دیکھ کر اس کا ہر رشتے سے اعتبار ہی اٹھ چکا تھا۔ پریشے کو اگر کسی بات کا دکھ تھا تو اپنی ماں کو چھوڑنے کا۔ اسے اب اپنی ماں کی بے بسی سمجھ آئی تھی کہ وہ کیسے انسان کے ساتھ گزارا کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اتنے سال ایک ایسے شخص پر قربان کیے تھے جس کے لیے رشتے محض دولت کا سامان تھے۔ اس نے صرف آج ایک باپ ہی نہیں کھویا تھا بلکہ اپنی ہستی بستی دنیا کو برباد ہوتا محسوس کیا تھا۔ اپنی ماں کے آنسو یاد کرتے پریشے کا دل ایک بار پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ ارم بیگم نے جس طرح سب کے سامنے اس کے لیے آواز اٹھائی تھی، پریشے کو ان کی آواز کا درد اب تک اپنے کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ بس کرو، کتنا رونا ہے؟ کون مر گیا ہے جس کے لیے رو رہی ہو؟ بند کرو یہ اپنی فضول آواز۔ مجھے شدید طیش آ رہا ہے اس وقت، اس سے پہلے کہ میں تمہیں چلتی گاڑی سے باہر پھینک دوں۔ خاموش ہو جاؤ۔ شایان جو کب سے اس کی ہچکیاں بھرتے محسوس کر رہا تھا، آخرکار قراتے ہوئے بولا تھا۔ اسے اس لڑکی کا رونا ڈسٹرب کر رہا تھا، اسی وجہ سے شایان اسے فوراً ٹوک گیا۔ اکرم لاشاری ان دونوں کو چھوڑ کر دوسری گاڑی میں جا چکے تھے۔ گاڑی میں صرف دو ہی نفوس موجود تھے، شایان اور پریشے۔ دونوں ایک دوسرے سے بیگانے سے ہوئے بیٹھے تھے۔ میں آپ کی آنکھوں سے تو نہیں رو رہی نا، تو پھر کیوں چپ کروں؟ آپ کو غصہ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا کیا؟ کب سے مجھ پر غصہ ہی کیے جا رہے ہیں؟ کیا میں نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ پریشا اپنے ازلی انداز میں بولتی ایک پل کو شایان کو بھی شاکڈ کر گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ فوری طور پر کیا رد عمل دے۔ ابھی یہ لڑکی سسکیاں بھر رہی تھی اور ابھی کیسے تڑ سے جواب دے رہی ہے۔ دیکھو لڑکی، تم مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتی، اور مجھے کیا کچھ کرنا آتا ہے، اس کا عملی ثبوت میں تمہیں اپنے روم میں جا کر لازمی دوں گا۔ اسی لیے بہتر ہے کہ گاڑی میں خاموشی سے بیٹھی رہو، کیونکہ آنے والا وقت تمہارے لیے کافی ظالم ثابت ہونے والا ہے، تو فی الوقت اپنے لیے دعا کرو۔ شایان لاشاری نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے اسے چند لمحوں کے لیے خاموش کرا دیا تھا۔ پریشا اپنی سبز آنکھوں سے چوری چوری اس شخص کو نہار رہی تھی۔ جب سے نکاح ہوا تھا تب سے ہی اس نے اب پہلی بار شایان لاشاری کو بغور دیکھا تھا۔ دکھنے میں وہ بے حد وجیح شخص لگ رہا تھا،
اگر وہ عمر میں پریشے سے بڑا نہ ہوتا تو وہ کب کا اس پر اپنا دل ہار چکی ہوتی، پر پریشے کی اسے ناپسند کرنے کی سب سے بڑی وجہ شایان لاشاری کا اس سے بڑا ہونا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسے زہر سے بھی زیادہ زہریلا لگ رہا تھا۔ آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کیے جا رہے ہیں، مجھ سے ٹھیک سے نہیں بولتی، میں کچھ اتنا تو بتا دیں کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ انکل تو کسی دوسرے راستے سے گئے ہیں نا، اور آپ مجھے کہیں اور لے کر جا رہے ہیں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ اپنی دشمنی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، پر میں بتا رہی ہوں، اگر آپ نے مجھے مارنے کی کوشش کی نا تو میں چیخ چیخ کر لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ آپ ایک چھوٹی سی لڑکی کو تنگ کیے جا رہے ہیں۔ پریشے بنا رکے بولی جا رہی تھی جب شایان کی ایک گھوری پری اسے خاموش ہونا پڑا۔ چیخو چلاؤ کچھ بھی کرو، رہنا تو تمہیں میرے ساتھ ہی پڑے گا پریشے بی بی، میں بھی دیکھتا ہوں کون بچاتا ہے تمہیں مجھ سے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں زبان چلانے کا، اب سے تمہیں اپنے کہے ہر لفظ کا ہر جانہ ادا کرنا پڑے گا۔ پریشے شایان لاشاری۔ شایان گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے ہوئے اسے باور کرانے والے انداز میں بولا تھا۔ یہ آخری وارننگ تھی پریشے کے لیے کہ اب اگر خاموش نہ ہوئی تو وہ گاڑی سے اڑا دے گا۔ پریشے نے اس کی شیر جیسی غراہٹ سنتے چپ رہنے میں ہی اپنی بھلائی سوچی اور خاموشی کا لبادہ اڑے آنکھیں موندے سر سیٹ سے ٹکا گئی۔ کچھ بھی تھا، وہ ابھی اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتی تھی، ابھی تو اس نے اپنے خواب پورے کرنے تھے۔ وہ سوچ گئی تھی کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ وہ شایان لاشاری کو ناکوں چنے چپوانے کا پورا ارادہ کر چکی تھی کہ وہ خود ہی اسے چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا اور پریشے پر کوئی الزام بھی نہیں آئے گا۔ یہ سوچ کر اس کے لبوں پر ایک آسودگی بھری مسکراہٹ نے احاطہ کیا، جسے شایان لاشاری نے بڑے غور سے محسوس کیا تھا۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بے حد حسین لگتی تھی، پریوں کی دنیا سے آئی کوئی پاک سی شہزادی، پر جب تک خاموش رہے تب تک ہی اچھی لگتی تھی، بولنے پر آئے تو صرف آگ اگلتی تھی۔ یہ شایان لاشاری کی طرف سے کیا جانے والا پریشے حشمت راؤ کی ذات کے بارے میں پہلا تجزیہ تھا۔ شایان سر جھٹکتے ہوئے اپنا دھیان سڑک پر مرکوز کرنے لگا۔ وہ پریشے کو اپنے فلیٹ میں لے جانے والا تھا جہاں کچھ دیر آرام کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ 2 دن مسلسل میٹنگز کی وجہ سے اس کا وجود تھکاوٹ کا شکار تھا اور آج ہونے والے تماشے نے مزید دماغ کو گھما کر رکھ دیا تھا، اسی لیے شایان آرام کرنے کے غرض سے یہاں چلا آیا۔ شایان پریشے کا ہاتھ بڑے استحقاق سے تھامتا اسے لیے فلیٹ میں داخل ہوا۔ فلیٹ مکمل طور پر پورا آسائش اور آراستہ تھا، وائٹ اور گرے تھیم سے پینٹ۔ یہ فلیٹ اس کی ہر چیز اپنے مالک کی عمدہ چوائس کا بہترین نمونہ تھی، پر پریشے کو تو کوئی آسائش متاثر نہ کر سکی۔ اس کے دل میں جو روگ لگا تھا شاید ہی دنیا کی کوئی چیز اسے خوش کر پاتی۔ یہ پریشے کا ماننا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اپنے آپ کو ایک دم سے بہت بڑا محسوس کرنے لگی تھی۔ دیکھو لڑکی، اب سے یہی تمہارا گھر ہے اور مجھے اپنا گھر صاف ستھرا ہی پسند ہے۔ میں آفس سے آؤں تو کھانا تم اپنے ہاتھوں سے بناؤ گی، میرے کپڑے جوتے میری واچز کا دھیان تمہیں خود رکھنا ہوگا۔ مجھے پسند نہیں ہے کہ کوئی ملازم میری چیزوں کو ہاتھ لگائے، تو سب کام تمہیں خود کرنے ہوں گے۔ تو چلو آج سے ہی اپنے کام پر لگ جاؤ۔ شایان نے اپنا کوٹ کاؤچ پر پھینکتے ٹانگیں ٹیبل پر پھیلائے، کاؤچ کے سرہانے سر ٹکایا۔ دیکھیں، آپ میری بات سنیں۔ پہلی بات تو میرا نام لڑکی نہیں پریشے ہے، اور دوسری بات میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی زر خرید غلام نہیں ہوں جو تمام ملازموں والے کام میں خود کروں گی۔ آپ کریں اپنے تمام کام، اگر آپ کو نہیں پسند کہ کوئی نوکر آپ کے کام کرے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سارے کام خود کریں گی؟ اور آپ کی انفارمیشن کے لیے میں بتا دوں کہ مجھے انڈا تک بوائل کرنا نہیں آتا مسٹر شایان لاشاری، تو آپ کو کھانا کیا بنا کر دوں گی؟ پریشے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتی سفید لباس میں اس وقت کوئی چھوٹی سی بچی معلوم ہو رہی تھی، پر اس کی زبان سے نکلتے لفظ سن کر شایان بس اف کرتا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کو کیسے ڈیل کرے۔ وہ دنیا بھر میں بزنس کرنے والا شخص ایک 16 سالہ لڑکی کے سامنے سٹک ہو کر بیٹھا تھا۔ پریشے، تمہیں سمجھ نہیں آئی میری بات؟ میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ میرے تمام کام تم کرو گی تو مطلب تم ہی کرو گی، اور میری خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی سزا کے لیے تیار رہنا۔ شایان اس کی کلائی کو جھٹکا دیتے ایک لمحے کے لیے اپنے قریب کرتا اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا،
پر نہ جانے کیسی کشش سی محسوس ہوئی تھی پریشے کی سبز نین کٹوروں میں کہ شایان لاشاری کو لگا وہ ان نینوں میں ڈوب کر رہ جائے گا۔ ایک ایسا تلاطم دونوں کے درمیان آن ٹھہرا تھا جو جذبات کی رو میں بہا دینے کے لیے کافی تھا، پر سامنے شایان لاشاری تھا۔ اپنے حواسوں کو قابو کرتے وہ جھٹ سے پریشے سے دور ہوا تھا۔ وہ جذبات کی رو میں بہکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا پریشے اس سے بہت چھوٹی ہے۔ شایان اس سے دور کھڑا ہوتا خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ پریشے معصوم تھی اور شایان اس کی معصومیت ختم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ لڑکی اس کی ضد بن کر زندگی میں آئی تھی، پر چند لمحوں کی قربت میں ہی شایان لاشاری پر عجب سرور طاری کر گئی تھی کہ وہ جذبات کے سمندر میں ڈوبتا بڑی مشکل سے خود کو سنبھال پایا تھا۔ وہ کبھی زندگی میں کسی لڑکی کے قریب نہیں گیا تھا۔ اپنے باپ کے رنگین مزاج کے باوجود بھی شایان لاشاری کو کسی لڑکی میں کبھی انٹرسٹ نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک بزنس مین تھا، اسے صرف بزنس کرنا آتا تھا۔ محبت اور لڑکیوں کے چکروں سے وہ کوسوں دور تھا۔ اس کی ماں نے اس کی پرورش ایسی ہی کی تھی۔ وہ عورتوں کو قابل احترام سمجھتا تھا، نہ کہ اپنی وقت گزاری کا سامان۔ اس کی زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی تھی جس کی قربت نے شایان لاشاری کو متاثر کیا تھا، جبکہ پریشے اس کے قریب آنے اور ایک دم دور ہو جانے پر بالکل اسٹل سی اپنی جگہ کھڑی تھی۔ اب یہاں کھڑی کیوں ہو؟ جلدی سے میرے لیے پانی لاؤ، اور ہاں، بلیک کافی بھی۔ آج کا دن ہی برا تھا، پہلے وہ میٹنگز اور اب یہ تماشا۔ شایان خود سے بڑبڑایا جبکہ پریشے سبز نین کٹوروں میں خفگی لیے اسے گھورتی کچن کے شیلف پر رکھی کافی مشین کی طرف بڑھی تاکہ لارڈ صاحب کے لیے کافی بنا سکے۔ کافی میں چینی کتنی چمچ لیں گے آپ؟ پریشے سٹینڈ سے مگ نکالتی شایان سے پوچھتی، اسے شاکڈ کر گئی تھی۔ واٹ؟ بلیک کافی میں چینی کون ڈالتا ہے؟ یو فولش گرل! شایان اپنی سیاہ نظروں سے گھورتے بولا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس چھوٹے سے پٹاخے کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ لو جی، مجھے آپ نے کیا جاہل سمجھ رکھا ہے؟ مجھے اچھے سے پتا ہے چینی ڈالتے ہیں کافی میں۔ مجھے حریم نے بتایا تھا، میں کافی نہیں پیتی تو کیا ہوا؟ پتا تو ہے نا؟ پریشے نے منہ بناتے اپنے شوہر کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ پریشے، تم مار کھاؤ گی مجھ سے۔ بلیک کافی میں چینی نہیں ڈالتے پاگل لڑکی، ہٹو تم، میں خود بنا لوں گا۔ شایان چڑھ کر کہتا اسے دور کرتا، خود اپنے لیے کافی بنانے لگا۔ اس کے تاثرات سخت تھے اور دوسری طرف اپنی پہلی کامیابی پر پریشے گلابی لبوں کو دانتوں تلے دبائے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مشن کمپلیٹڈ، پریشے نے اپنے کاندھے سے نادیدہ گرد جھاڑتے خود کو شاباشی دی تھی۔ ایک ہی گھنٹے میں وہ شایان لاشاری کی ناک میں دم کر چکی تھی۔ آئے بڑے مجھ سے کام کروانے والے۔ پریشے نے اپنی ناک کی ٹپ پر انگلی پھیرتے دل میں خود سے کہا تھا۔ اگر وہ شایان لاشاری تھا تو مقابل بھی پریشے تھی۔ اب کیا یہاں کھڑی میرا منہ دیکھتی رہو گی؟ روم میں جاؤ اور میرے کپڑے نکالو، مجھے شاور لینا ہے۔ اپنے کافی مگ نکالتے شایان واپس کاؤچ پر بیٹھتے اسے حکم دیتے بولا۔ اس بار پریشے نے آنکھیں رول کی تھی۔ یہ شخص اتنی آسانی سے باز آنے والا نہیں تھا۔ پریشے نے سامنے موجود روم کو ایک نظر دیکھ کر شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دروازہ کھول کر جو ہی اندر آئی اسے لگا کسی شہزادے کے روم میں آ گئی ہو۔ کمرہ بے حد لگژریس تھا، تو وہاں موجود قیمتی فرنیچر، مختلف قیمتی اشیاء سے آراستہ کمرہ شایان لاشاری کے انتخاب کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ پریشے گہرا سانس بھرتی سامنے نظر آتی گرے کبرڈ کی جانب بڑھتی، کبرڈ کھولے اس لارڈ صاحب کے کپڑے نکالنے لگی۔ بہت شوق ہے مسٹر شایان لاشاری کو مجھ سے کام کروانے کا۔ ایسا کام تمام کروں گی دوبارہ سوچ بھی نہیں پائیں گے پریشے کو تنگ کرنے کا۔ پریشے اس کا ایک نائٹ سوٹ نکالتی اس پر اچھے سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا شیونگ جیل شرٹ کے اندر لگا چکی تھی، جو دکھنے میں بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپنا کام مکمل کرتے پریشے نے دونوں ہاتھ جھاڑے تھے اور باہر آ کر شایان کو بتایا تھا، سرتاج، میں نے آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں، اور کوئی حکم اس کنیز کے لیے؟ وہ بھی بتا دیں، میں کر دیتی ہوں۔ پریشے انتہائی شرم و حیا والی معصوم سی لڑکی بننے کی اداکاری کرتی دوپٹہ دانتوں میں دباتے ایک ادا سے بولی تھی۔
اس کی اتنی اوور ایکٹنگ پر شایان نفی میں سر ہلا گیا۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے پریشے سے الجھنے کا ارادہ ترک کرتے اپنے کپڑے اٹھائے، فریش ہونے کے غرض سے واش روم کی راہ لی تھی۔ کچھ ہی دیر میں واش روم سے شایان کی چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ پریشے، پاگل لڑکی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، بس ایک بار مجھے باہر آ جانے دو۔ تمہاری اس حرکت کا میں تمہیں اچھے سے جواب دوں گا، تمہیں میں چڑیل کہیں کی۔ شایان واش روم کے اندر سے ہی چلا رہا تھا، جبکہ پریشے باہر ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ آپ خود ہوں گے جن، آپ کو کس نے کہا تھا دی گریٹ پریشے سے اپنا کام کرائیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے آپ کو کام کر کے دوں گی؟ ابا جی کی جاگیر سمجھا ہوا ہے کیا؟ اس نے اپنے لمبے بالوں کو ایک ادا سے کاندھے سے جھٹکتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اندر اس کی باتوں کو سنتا شایان بل کھا کر رہ گیا۔ تم وہیں رکو، ابھی بتاتا ہوں باہر آ کر تمہیں۔ وہ یوں ہی جل سے اٹی شرٹ پہنے باہر آیا تھا، جو کہ جگہ جگہ اس کے جسم پر بھی لگ چکی تھی۔ وہ پریشے کو اچھے سے سبق سکھانا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی نہ جانے خود کو کیا سمجھ بیٹھی تھی، پر اس کے باہر آنے سے پہلے ہی پریشے نے باہر دوڑ لگا دی۔ کتنی آسانی سے تو وہ بھی اس جن کے ہاتھ نہیں آنے والی تھی۔ اب حال یہ تھا کہ پریشے آگے آگے بھاگ رہی تھی، جبکہ شایان اسے پکڑنے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ دونوں کی سانسیں بری طرح پھول چکی تھی جب پریشے نے رکنے کا اشارہ کیا۔ رکیں بھائی، آپ تو جن ہیں، توبہ میری تو سانس ہی پھول رہی ہے، اور خود کو دیکھیں، میری نازک سی جان کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ پریشے آنکھوں میں نقلی آنسو لاتے بولی تھی۔ شایان اس کی اداکاری پر چڑ سا گیا۔ تم نازک سی جان نہیں، وبالے جان ہو۔ تم نے میری شرٹ خراب کی، جان بوجھ کر مجھے تنگ کیا، اور اب معصوم بن رہی ہو۔ شایان اسے ایک ہی جست میں ہاتھ سے پکڑے اپنے قریب کرتا باور کراتے بولا تھا۔ پریشے اپنی سبز آنکھیں پٹ پٹائے شایان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے غصے سے بچنے کی خاطر اسے سمجھ نہ آیا کیا کرے۔ تبھی بنا سوچے سمجھے اپنے ہاتھ بڑھا کر ایڑیوں کے بل ذرا اونچی ہوتے شایان کے دونوں کان پکڑتی اسے سوری کرنے لگی۔ سوری میرے سرتاج۔ اس کی حرکت پر شایان کو معلوم نہ ہوا کب اس کے عنابی لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا۔ نہ جانے کتنے وقت کے بعد وہ یوں مسکرایا تھا۔ تم لڑکی، ایسے کون سوری کرتا ہے؟ ایک نمبر کی فلم ہو تم۔ اپنے کان پکڑو اور اٹھک بیٹھک کے ساتھ مرغا بھی بنو۔ شایان نے اس کی سزا سنائی۔ توبہ ہے سرتاج، آپ اپنی چھوٹی سی بیوی کو مرغا بننے کا کہہ رہے ہیں؟ بری بات۔ دیکھیں، مرغے کی بیوی ہوتی ہے مرغی، اور آپ کی بیوی میں ہوں، تو اس حساب سے مرغے آپ ہوئے، تو چلیں جلدی سے مرغا بن جائیں پھر۔ پریشے اپنے سرتاج کو اپنا لاجک سمجھاتی اسے منہ کھولنے پر مجبور کر گئی۔ شایان تو اپنے پٹاخے کو دیکھ کر رہ گیا۔ کتنی چالاکی سے بات گھماتی اسے ہی مرغا مطلب الو بنا گئی تھی۔ پریشے، تم ماری جاؤ گی میرے ہاتھوں، بتا رہا ہوں میں تمہیں۔ یہ سب جو کر رہی ہو نا، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تمہارا شوہر ہوں میں، کوئی بوائے فرینڈ نہیں۔ اسی لیے یہ چونچلے بند کرو اور حقیقت کو ایکسیپٹ کرو، یہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ شایان نے اس کی تھوڑی تلے ہاتھ رکھتے اچھے سے سمجھایا۔ وہ نہ جانے کیوں ہارش ہو رہا تھا، مگر یہ لڑکی بری طرح شایان لاشاری کو اٹریکٹ کر رہی تھی۔ میں اچھے سے اپنی حقیقت جانتی ہوں، آپ کی خریدی ہوئی غلام ہوں، آپ جیسا چاہے میرے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں، پر یاد رکھیے گا میں اپنے باپ کی سزا بھگتنے کے لیے یہاں موجود نہیں ہوں، بلکہ میرا نصیب مجھے آپ تک لے آیا، ورنہ میں نے تو ابھی خواب دیکھنا شروع ہی کیے تھے۔ آپ نے اور بابا نے صرف مجھ سے میرے خواب ہی نہیں، میرا حوصلہ بھی چھین لیا۔ اب اگر کچھ شرارتیں کر بھی دوں تو یقین کریں اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا آپ میرا کر چکے ہیں۔ پریشے مدھم آواز میں کہتی بہتے آنسوؤں کی پرواہ کیے بنا روم میں جا کر بند ہو گئی، جبکہ شایان لاشاری اپنی جگہ بت سا بن کر کھڑا رہ گیا۔ پہلی بار اس نے پریشے کی تکلیف اپنے دل میں اترتی محسوس کی تھی۔ وہ لڑکی کیا واقعی اس کی وجہ سے اتنا سب سہن کر رہی تھی؟ شایان نے پریشے کے لفظ خود پر کوڑوں کی طرح پڑتے محسوس کیے۔ چند لمحوں کی بات تھی، وہ شایان کو اس کی حقیقت دکھا گئی تھی۔ ایسا آئینہ جسے دیکھ کر شایان خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ پریشے اپنی کم عمری کے باعث اپنے خواب، اپنا گھر سب قربان کرتی اس تک آئی تھی، اپنی جگہ پر شرمندہ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے پریشے سے اتنی صاف کوئی کی امید نہیں تھی۔
وہ تو بس اپنے باپ سے کیا وعدہ نبھانے کے لیے اس لڑکی کو یہاں لے آیا تھا، پر شاید بھول گیا تھا کہ اس کے تمام جملہ حقوق بھی اب اسی کے نام تھے۔ پریشا صرف اسی کی زر خرید نہیں تھی بلکہ اس کے محرم ان کی بیوی بھی تھی۔ وہاں کھڑے شایان نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس پاک دل لڑکی کو ہر خواب پورا کرے گا۔ شایان نے روم کا ڈور ان لاک کیا تو اسے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے روتے پایا۔ وہ نظریں چراتا اس کے قریب آن بیٹھا۔ کسی لڑکی کو منانے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ دیکھو لڑکی، تم بات بات پر رویا مت کرو، مجھے روتی ہوئی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی۔ شایان کو کچھ سمجھ نہ آیا تو یہی کہہ کر بہت نرمی سے پریشے کے بال سہلانے لگا۔ اس کے سامنے پریشے کوئی چابی کی گڑیا لگ رہی تھی جس سے اس کا من پسند کھلونا چھین لیا گیا تھا۔ میں خود نہیں روتی، آپ سب رلاتے ہیں مجھے۔ کتنی اچھی لائف تھی میری، آپ نے کباڑا کر دی۔ مجھے تو بیچ ہی دیا، اب میری زندگی بھی بیچ دیں۔ پریشے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتے بولی، یار میں تو بس… شایان نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ عجیب سی سچویشن میں پڑ گیا تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ آپ بس چلے جائیں یہاں سے، میں بتا رہی ہوں، میں سر پھاڑ دوں گی آپ کا۔ پریشے اسے الٹا تنگ کرتا دیکھ دہاڑی تھی۔ شایان ایک دم گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، اس کا دل عجیب سا ہوا۔ آخر تھی کیا یہ لڑکی، کبھی روئی کی طرح نازک تو کبھی آتش فشاں۔ شایان تو اس کا ہر روپ اپنی آنکھوں میں بسا رہا تھا۔ دل کی دنیا تہ و بالا ہوتی محسوس کی تھی اس نے۔ سارے وعدے اصول دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ بڑی چاہت سے وہ 16 سالہ لڑکی اس 30 سالہ بھرپور مرد کو خود میں ہی الجھا گئی تھی، ایسے کہ وہ پوری طرح اپنا آپ بھول گیا تھا۔ اچھا میری پیاری سی پری، سوری، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا ہر خواب پورا کروں گا، اب تو چپ ہو جاؤ، شایان نے نرمی سے اس کے پاس آتے کہا تھا۔ وہ اسے رونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کے آنسو اسے اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ آپ نے ابھی مجھے ڈانٹا تھا، میں کیوں آپ کی بات مانوں؟ پری نے سوں کرتے اسے وجہ بتائی تھی۔ تو اب سوری بھی تو کر رہا ہوں نا، چلو آؤ میں تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ بناتا ہوں۔ میں تمہارے رزلٹ کے فوراً بعد تمہارا ایڈمیشن بیسٹ کالج میں کروا دوں گا، میرا وعدہ ہے۔ اب جلدی سے مسکراؤ۔ شایان نے اس کا ہاتھ تھامتے اپنے ہونے کا احساس مان بخشا تھا۔ وہ اس لڑکی کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ جیسے بھی جڑا تھا، اب اس کی آبیاری کرنا شایان لاشاری کا کام تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرح اپنا رشتہ برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے یہ فیصلہ کرتے مکمل طور پر پریشے کو اپنا ہمسفر چن لیا تھا، تاکہ زندگی کے کسی موڑ پر اس کی بیوی خود کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے پڑھنے دیں گے؟ میں ڈاکٹر بن سکتی ہوں؟ پریشے آنکھوں میں تشکر کے آنسو لیے شایان کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتے اس سے اظہار چاہ رہی تھی، بالکل میری پیاری پری، بہت جلد تم اپنے تمام خوابوں کی تکمیل اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ شایان نے ہولے سے اسے اپنے کاندھے سے لگاتے اپنے ہونے کا مان سونپا تھا۔ پریشے سہارا پاتے ٹوٹ کر بکھری تھی، دل میں گو نہ گو سکون اترا تھا، تشکر ہی تشکر تھا۔ وہ رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ وہ جو سوچ کر بیٹھی تھی کہ شایان اس پر ستم ڈھائے گا، یہاں تو قدرت نے اپنا کھیل کھیلا تھا، ستمگر کو ہی اس کا بہترین ہم سفر چن لیا تھا۔ تھینکس، آپ تھوڑے سے اچھے ہیں۔ پریشے نے بہت کنجوسی سے اس کی تعریف کی تھی، جس پر شایان قہقہ لگا کر اٹھا۔ پری شرما کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اس نے جتنا سب ان دنوں میں برداشت کیا تھا وہ اس کی پوری زندگی پر بھاری تھا، پر شاید رب نے بہترین عطا کرنے کا سوچا ہوا تھا، جو شایان لاشاری کو پریشے حشمت راؤ کے ہم سفر کے طور پر چنا گیا۔ ویسے پری، تم نے چینی والی بات جان بوجھ کر کی تھی نا، یا تم واقعی اتنی پھوہڑ ہو؟ شایان نے اسے تنگ کرنے کے غرض سے استفسار کیا تھا، اور پری تو جھٹکے سے اس سے دور ہوتی گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، سمجھے آپ؟ میں پھوہڑ نہیں ہوں، آپ ہی سٹکے ہوئے ہیں۔ ملازمہ سمجھا تھا نا مجھے، کیسے حکم چلا رہے تھے؟ پریشے اسے اس کی غلطیاں گنواتے بولی تھی۔ شایان تو خوب پھنسا تھا، یہ لیڈی ہٹلر تو ہر بات اپنی جانب کرنے کی ماہر تھی۔ شادی کے پہلے دن ہی اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس لڑکی سے کبھی نہیں جیت سکتا۔ وہ لڑکی اپنی باتوں سے کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر سکتی تھی، پھر یہاں تو اس کا من محرم شایان لاشاری تھا۔
شایان اور پریشے اس رات کے بعد بہت خوش باش رہنے لگے تھے۔ شایان نے اس کے تمام دکھ چنتے پریشے کو زندگی کی ہر خوشی دینے کا وعدہ وفا کر دیا تھا۔ ان کی شادی کو 4 ماہ ہونے کو تھے۔ ان 4 مہینوں میں اس نے پریشے کو ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ پریشے کا ایڈمیشن میڈیکل کالج میں ہو چکا تھا اور وہ دونوں بہت مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ شایان نے وقت رہتے سمجھداری سے کام لیا تھا۔ اپنے باپ کی طرح دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر اپنی ہستی برباد نہیں کی تھی، بلکہ اپنی بیوی کو ایک پھول کی طرح حفاظت کی تھی۔ اس کی ہنسی کو کبھی مرجھانے نہیں دیا تھا۔ اتنی محبت دی کہ پریشے کو کہ وہ آج خود پر نازاں تھی۔ اسے بس ایک ہی دکھ تھا اپنے بابا کا۔ ان گزرے مہینوں میں وہ ایک بار بھی اپنے ماں باپ سے ملنے نہیں گئی تھی۔ یہی چیز اسے اکثر راتوں کو اٹھ کر رونے پر مجبور کرتی تھی۔ حشمت راؤ کا دیا گھاؤ مندمل ہوا ہی تھا کہ ایک حادثے نے اس کی پوری زندگی میں طوفان برپا کر دیا۔ حشمت راؤ کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو چکا تھا۔ یہ خبر تھی یا قیامت؟ پریشے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی فرش پر جا گری تھی۔ اسے کوئی خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ حشمت راؤ جیسی بھی تھے اس کے باپ تھے۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ ان کے ساتھ گزارا تھا۔ ان کا جانا پریشے کو غمزدہ کر گیا تھا۔ اس تمام عرصے میں پریشے اپنے ماما کے ساتھ ہی رہی، ان کی دلجوئی کرتی رہی۔ وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے شوہر کے عیبوں پر پردہ ڈالا تھا۔ اس رشتے کو نبھانے کی پوری کوشش کی تھی، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ حشمت راؤ جو ہمیشہ پیسوں کے پیچھے بھاگتے آئے تھے، آج اسی پیسے نے ان کی جان لے لی تھی۔ وہ کسی سے ڈیل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، پر انہیں کیا پتا تھا کہ منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی ان کا بلاوا آ جائے گا۔ وہ جو ہمیشہ پیسوں کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، اسی پیسے نے ان سے ان کی زندگی چھین لی۔ ارم بیگم کو تو جیسے سکتہ ہو کر رہ گیا تھا۔ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ بیٹی بھی دور ہو گئی اور شوہر کا بھی اس عمر میں ساتھ چھوڑ جانا ان کے لیے ناقابل قبول نقصان تھا۔ ایسے میں پریشا ان کا سہارا بنی تھی، ہر طرح سے انہیں سنبھال رہی تھی۔ اس تمام وقت میں شایان نہ جانے کتنی بار اسے لینے آ چکا تھا، پر پریشا ہر بار اسے یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ ابھی اس کی ماں کو اس کی ضرورت ہے۔ اس بار شایان جب لینے آیا تو ارم بیگم نے خود پریشے کو جانے کا کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی وجہ سے شایان اور پریشے کے درمیان کوئی دوری آئے۔ انہیں تو اب تعمر اکیلے ہی رہنا تھا، پر اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر وہ اجاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر پریشا شایان کے ساتھ خوش تھی تو اس سے زیادہ انہیں اپنی زندگی میں اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ جو کچھ برا ہو چکا تھا ارم بیگم اسے بدل تو نہیں سکتی تھی، مگر اپنی بیٹی کے اچھے نصیبوں کے لیے وہ لازمی دعا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی جہاں بھی رہے بس خوش رہے، اور شایان جیسا ہم سفر پا کر اس کی زندگی سفل ہو چکی تھی۔ اس بات کا اندازہ ارم بیگم کو شایان کو دیکھتے ہی ہو رہا تھا، جو پریشے کے بغیر بالکل نہیں رہ پا رہا تھا۔ اسے ہر حال میں اپنی پریشا اپنے ساتھ چاہیے تھی۔ اس بات کا اظہار وہ اپنی ساس کے سامنے کرنے سے بھی نہیں ہچکچایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پریشا کو اس کے ساتھ بھیجنے پر دل سے رضامند تھی۔ ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عورت بھی تھی اور رشتے کی تمام نزاکتوں کو اچھے سے سمجھتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے اپنی خوشی سے پریشا کو شایان کے ساتھ رخصت کیا۔ اس بار شایان اسے فلیٹ نہیں بلکہ اپنے باپ کے گھر لایا تھا، تاکہ اپنی ماں کے پاس کچھ وقت گزار سکے۔ ویسے تو شایان اور پریشا اکثر ان سے ملنے آتے جاتے رہتے تھے، پر اس بار ان کی طبیعت خرابی کے باعث ان کا ارادہ کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنے کا تھا۔ اکرم صاحب کو لقوہ ہو چکا تھا، ان کی تمام دیکھ بھال ان کی بیوی ہی کر رہی تھی۔ خدا نے برے کا انجام برا ہی رکھا تھا۔ ملازموں کی ایک فوج ہونے کے باوجود بھی اکرم صاحب محتاج ہو کر رہ گئے تھے۔ ایسے میں ان کی بیوی نے جس طرح سے ان کا خیال رکھا وہ واقعی قابل تعریف تھا۔ اکرم صاحب لیٹے لیٹے نہ جانے کتنے آنسو تکیے میں جذب کرتے رہتے تھے۔ انہیں اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ مکافات عمل کڑا ثابت ہوا تھا ان کے لیے۔ انہیں اس بات کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی تھی کہ دنیا کی رنگینیاں کتنی بھی متاثر کن کیوں نہ ہو، ایک حلال عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک ایسی عورت جو ان کے بچوں کی ماں تھی، جو اپنا تمام وقت خواہشات اپنے بچوں پر، اپنے گھر پر قربان کر دے۔
اس کہانی میں موجود تینوں عورتوں نے اپنی زندگی میں بہترین کردار نبھایا تھا، جس کے چلتے خدا نے ان کے ساتھ انصاف کیا تھا۔ ارم بیگم جو شوہر کے عیبوں پر پردہ ڈالتی آئی تھی، خدا نے اس کے عوض ان کی بیٹی کو بہترین ہمسفر سے نوازا تھا۔ تو وہیں اکرم صاحب کی بیوی جو کچھ بھی برداشت کیا، اس کا صلہ خدا نے انہیں نیک بیٹے کی صورت دیا تھا، جبکہ پریشے جو کچھ بھی اپنے باپ کی سزا کے طور پر قبول کیا تھا، اللہ پاک نے اسے بہترین سے نواز دیا تھا۔ یہی زندگی کا اصول ہے، جب فیصلے خدا پر چھوڑ دیے جائیں تو وہ بہتر لے کر بہترین سے نوازتا ہے۔ یقین کامل ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ ان تینوں عورتوں کا صبر ضائع نہیں گیا تھا، ہر ایک نے اپنے صبر کا پھل خوبصورت طریقے سے پایا تھا۔ یہی حسن کائنات ہے، عورت کے ہونے سے زندگی مکمل ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں موجود ہو۔ محبت کا پھول عورت کے گھر کو سرسبز و شاداب بناتا ہے۔